स्टार्ट कर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा और रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हश्र हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 11 से आज हम पढ़े। अलम क्या नहीं तरा तूने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों को, नाफकू जो मुनाफिक है, यक़ूलूना वो कहते हैं, ली इख्वानिहिम अपने भाइयों से, अल्लज़ीना उनसे, कफरु जो काफिर थे, मिन अहलिल किताब ये अहले किताब से। मुनाफिक कह रहे हैं अहले किताब कुफार से, लाइन अगर उखरिज तुम निकाले गए, लनखरुजन्ना हम भी निकल जाएंगे, माकुम तुम्हारे साथ। अब इसकी तशरीह मुझे आप बताएंगे सारे मिलकर। वला नुतीऊ और ना इताअत करेंगे हम, फीकुम तुम्हारे मामले में, आहदन किसी एक की, अबदन कभी भी, तुम्हारे मामले में हम किसी की बात नहीं मानेंगे। वाइन और अगर कुतिल तुम जंग की गई तुमसे, लनांसुरन्नकुम हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अल्लाह क्या कहते हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है ये झूठे हैं बड़े, ये उनके भी साथ नहीं है। हाँ जी। कौन से यहूदियों से? वेरी नाइस। बनु नजीर वाले जंग में बनु नजीर तो साथ गए नहीं थे। नहीं नहीं, जंगों में मुसलमानों के साथ यहूद कभी शरीक नहीं हुए, वो तो मुनाफिक लौट कर आए थे। अच्छा जी, करेक्शन कर सकती हैं, नाम तो उन्होंने सही ले दिए। मोमिनों से क्यों कहा, मुसलमानों से क्यों कहा? मुसलमानों को तो जरूरत ही नहीं थी उनके मशवरे की, मुसलमानों के लिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आयत क्या पढ़ी आपने, मुनाफिकों ने अहले किताब काफिरों से कहा, मोमिन और मुसलमान कहां से आ गए? जवाब गलत हो, लेकिन गलती ढंग की किया, गलतियां भी बेहतर करें ना अपनी। वो काफिर मुनाफिकून की बात है, यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, आप तर्जुमे पर गौर करें ना, जो तर्जुमा बता रहा है उसके मुताबिक आंसर दें। अल्लाह कह रहे हैं, क्या तुमने गौर नहीं किया मुनाफिकों के रवैये पर? वो अपने भाइयों से, जो कुफार हैं अहले किताब में से, उनसे कहा उन्होंने, अगर तुम्हें मदीना से निकाला गया हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारे साथ मदद करेंगे, तुम्हारे साथ होके लड़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने की बात तो रहता है, वो तो सूरह मुनाफिकून का मौजूद है, यहाँ पे नहीं है वो। अभी मैंने आपको परसों ये कहा था कि भूला मत करें, आपने जो बात कही सही कही, लेकिन आपने उसको मिक्स कैसे कर दिया। ओहद के ही 300 अफराद के साथ, वो मुसलमान थे बेसिकली। जो लश्कर गया था किसी जंग में, कभी भी यहूद मुसलमानों के साथ जंग में शरीक नहीं हुए। अगरचे मिसाके मदीना का मुआहिदा यही था कि जब भी मदीना पर हमला होगा, मुसलमान और यहूद मिलकर मुकाबला करेंगे। अगर यहूद पर हमला होगा, मुसलमान उनकी मदद करेंगे, अगर मुसलमानों पर हमला होगा, यहूद उनकी मदद करेंगे। लेकिन यहूद ने ऐसा कभी नहीं किया, मुसलमानों को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहूद पर हमला ही नहीं हुआ। मदीना पर जब भी हमला हुआ, यहूद ने साथ नहीं दिया। ये एक मसला था। दूसरा मसला ये था कि जब मुसलमान जंग पर चले गए, यहूद ने पीछे से मुसलमानों के साथ गद्दारी करने की कोशिश की। ठीक है, तो बदर में कैनका वालों ने गद्दारी की थी, इन्होंने मुसलमानों की इत्तलात पहुंचाई जो है कुरैश को, और उनको सामान वगैरह दिया। और ओहद में बनु नजीर वालों ने की थी,
اور خندق میں پھر بنو قریظہ والوں نے تو انتہا کر دی تھی نا، انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. ان دونوں نے یہ جرات تو نہیں کی تھی، انہوں نے سامان رسد پہنچانا اور اس طرح والے کام جو ہے وہ کیے تھے اور جاسوسی کی تھی، اور یہ راز کھل گئے تھے. تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس آ کر ان سے جنگ کی. تو انہوں نے یہ اپنی حرکتیں کی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوشچن کیا، ابھی آپ محاذ پر ہی تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو وارننگ دی گئی، تو اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اور اگر تمہیں مدینہ سے نکالا، کیونکہ بنو قینقاع کو نکالا تھا نا، تو کہنے لگے نکالا تو ہم بھی مدینہ چھوڑ جائیں گے اور ہم اپنے قبیلے کی بات بھی نہیں سنیں گے. لیکن اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، یہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، ان کو صرف اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، یہ سب کو یوز کرتے ہیں. مسلمانوں کو تو کرتے ہی کرتے ہیں، کہ کفار کو بھی یوز ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے قریش مکہ اپنے مقصد کے لیے، ٹھیک ہے وہ کافر تھے. منافقوں کو اسی لیے سب سے گھٹیا درجہ مانا ہے گیا ہے انسانوں، کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ سبھی کے ساتھ فریب کرتے ہیں، وہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں. تو منافقت کے بھی درجے ہیں نا، عقیدے کی منافقت، عمل کی منافقت، پھر رویوں کی منافقت. خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے، آپ کے منہ پر آپ کے، اس کے منہ پر اس کے، لائی جس پر لائی لگائی کرنا، اور بس سب کو یوز کرنا، سب سے اپنا کام نکلوانا. یہ سب سے برے لوگ، یہ سب سے بیکار لوگ. تو ہمیں اپنے معاملات میں بھی منافقت نہیں کرنی چاہیے، اس کی بھی سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ایک کے منہ، یعنی تمہارے منہ پر تمہارے، اس کے منہ پر اس کی بات کرے، قیامت کے دن اللہ اس کے منہ میں آگ کی 2 لگامیں ڈالیں گے. کہ یہ نہیں کہ منافقت کرے نا، رائے اگر ہم صحیح دیں تو بہت سارے معاملے درست ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے معاملات میں بھی منافقت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ غزوہ احد کا ایک اہم حصہ ہے. غزوہ احد میں جب بنو نذیر والوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے غداری کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی، جس پر عبداللہ بن ابی سلول نے کہا کہ تم جو ہے فکر نہ کرو، اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی ہم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اگر تمہیں نکالا کہ ہم ساتھ نکلیں گے. بلکہ یہ اتنے فکر مند تھے بنو نذیر والے کہ یہ معذرت کرنا چاہتے تھے. تو عبداللہ بن ابی سلول کے ہمت دلانے پر یہ پھر شیر ہو گئے، چوڑے ہو گئے. ہاں ہاں، غدار تھے، غدار تھے. ہر جنگ کے بعد اسی بات کو تو اللہ سورہ بقرہ کے 6واں 7واں رکوع ہے، یا شاید 8واں رکوع ہے، اس میں اللہ جو کہتے ہیں نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اے نبی ہم نے آپ پر جو آیات اتاری ہیں یہ واضح ہیں، ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں. اور پھر اللہ آگے کہتے ہیں ان کے فسق کے ثبوت میں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب آپ عہد کرتے ہیں ان کا ایک گروہ عہد توڑ دیتا ہے. تو آپ اب یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں 4 رکوع میں وضاحت کے ساتھ کہ فاسق وہ ہے. 3 رکوع میں جہاں اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مثالوں سے میں کچھ کو ہدایت دیتا ہوں، کچھ کو گمراہ کرتا ہوں، وما يضل به الا الفاسقین. تو پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے نام پر باندھا ہوا ہے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے تھے. تو وہاں پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آنے والی آیات کا انکار سب فاسق لوگ کرتے ہیں، اور ان کے فسق کا ثبوت یہ ہے یہود کے کہ اب جب ان سے کوئی عہد کرتے ہیں ان کا ایک عہد توڑ دیتا. تو یہ معاملہ یوں ہی رہا کہ بدر کے بعد بدر کے وقت بنو قینقاع والوں نے غداری کی اور پورا ساتھ دیا قریش مکہ کا. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جنگ کے دوران کہ اندر سے غداری ہو رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدر کے بعد انہیں نکال دیا، جنگ ہوئی ان کے ساتھ.
اور बनु नजीर वालों ने ओहद में गद्दारी की, तो इसलिए फिर उन्हें निकाल दिया। और कुरैजा वालों ने खंदक में गद्दारी की, और उन्होंने खुद अपना जो फैसला है हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपा, और हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुम यहूद हो, मैं तुम्हारा फैसला तौरात के मुताबिक करूंगा। और तौरात का फैसला आज भी है कि जब यहूद किसी कौम पर काबू पाए तो उनके जंगजू नौजवानों को कत्ल कर दे, औरतों बच्चों को कैदी और गुलाम बना। तो उनका यही फैसला फिर हजरत साद ने किया, तो वो फिर कत्ल किए गए, बाकी सारे कबाइल सिर्फ निकाल दिए गए। फिर खैबर में जाकर भी ये फसाद भरपा करते रहे। इसीलिए फिर जब कुरैश के साथ अमन का मुआहिदा हुआ ना 6 हिजरी में, तो 7 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर हमला किया, और वहां पर एक सिलसिला था जंगों का, चेन ऑफ वॉर थी, क्योंकि वहां इनके छोटे छोटे किले थे। हमारे किलों जैसे नहीं थे, इसे गढ़ी कहते हैं असल में। पहले जमानों में डाकुओं वगैरह से, जानवरों से बचने के लिए बना लिए जाते थे छोटे छोटे बड़े। वैसे वो बड़े हाथे होते थे, पर हम बड़े सगीर वालों के किले बहुत बड़े होते हैं, तो वो फिर हम सोचते वैसे किले नहीं है, गड़े हैं, सियासी हिम इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो फिर खैबर की जंग पेश आई, और इनको फिर वहां से भी भगा दिया गया। फिर ये थोड़े थोड़े टामा टामा आबाद थे, वो फिर आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब 9 हिजरी में ये अनाउंस कर दिया कि अरब में ये अब नहीं रहे। तो ये किसी के भी साथ नहीं है जी। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं लाइन अलबत्ता अगर उखरिजू वो निकाले गए, ला यखरुजून माअहुम, वो उनके साथ हरगिज नहीं निकलेंगे। वलाइन, और अगर कुटिलू जंग किए गए, ला यंसुरूनहुम, वो हरगिज मदद नहीं करेंगे। वलाइन, अगर नसारूहुम, उन्होंने मदद की भी उनकी, ला युवल्लुन्नल अदबार, फिर भी वो मुंह फेर कर चले जाएंगे। तुम्मा, फिर वो ला युनसरून, मदद नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह कहते पहली बात तो याद रखो कि कभी भी मुनाफिक काफिरों की मदद के लिए मैदान में नहीं उतरे, वो किसी के भी साथ नहीं। और दूसरी बात, अगर कभी मुनाफिक उतर भी आए, अब अगर कभी मुनाफिक जंग में शरीक भी हो जाए, तो काफिर भी हारेंगे, मुनाफिक भी हारेंगे, क्योंकि मुसलमानों के साथ अल्लाह की जात है, और मुनाफिक तो वैसे ही कहीं का नहीं है, तो मुनाफिक आएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। और अल्लाह वैसे कह रहे हैं कि अगर कभी आ भी गए, हार जाए, कभी कामयाब नहीं हो। ला तुम, अलबत्ता तुम, अशद्दु, ज्यादा सख्त हो, रहबतन, रहबत में, रोब में। रहब याद है ना, मैंने आपसे कहा था किसी की ताकत की वजह से, किसी के सामने जवाबदेही की वजह से, किसी की ताकत की वजह से, किसी का किसी से डरना, तो राहब इसी से है। राहबतन, खौफ में, रोब में, मिफी सुदूरिहिम, उनके दिलों में, मिनल्लाहि, अल्लाह से बढ़कर। अच्छा, अल्लाह कहते हैं वो जंग में शरीक नहीं होंगे, इससे नहीं कि वो अल्लाह से डरते हैं, वो तुमसे डरते हैं। लान तुम शद्दु रहबतम फी सुदूरिहिम मिनल्लाह, उनके दिलों में तुम्हारा खौफ अल्लाह से बढ़कर, इन्होंने ये डर लगता है कि पीछे पीछे तो हम ये कर रहे हैं, बात बनी हुई है, अगर हम जंग में शरीक हो गए तो फिर तो नजरों में आ जाएंगे, तो फिर बाद में हमारा क्या होगा। बड़ी दिलचस्प बात है जो अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मुझसे नहीं डरते, ये मुझसे ज्यादा तुमसे डरते हैं कि फिर क्या होगा। तो मुसलमानों का रोब भी एक सबब है। रोब होना चाहिए जी, दुश्मनों का रोब होना चाहिए। आप अपने घर में ले लें, अगर घर के बड़े में फरासत ना हो, उसकी बात की अहमियत ना हो, तो घर में सब मनमानी करते हैं, घर का तमाशा बन जाता है। तो घर के बड़े को बाफरासत होना चाहिए ना। बिल्कुल इसी तरह कौम के अफराद के जो बड़े हैं उनको भी बाफरासत होना चाहिए, तभी कौमें जो है वो पनप सकती, वरना लावारिस होती है जैसे हम लावारिस हैं। जालिका, ये है अभी अन्नहुम, इसलिए कि वो कौम, एक गरोह है, ला यफकहून, जो समझ नहीं रखते। फा काफ हा, समझ रखना, फिक्र। फिक्र कहते हैं समझ को, तफक्कह, तो जो आपका लॉ ऑफ शरिया है उसे भी फिक्र कहते हैं।
دین کی سمجھ کا علم ہے نا. ذالکا بأنہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھنے والے نہیں ہیں. اردو میں اس کا صحیح لفظ نہیں ہے. فقہ کہتے ہیں بہت غور سے سمجھنے کو. قانون شریعت خالی ترجمہ پڑھنے سے آ جاتا ہے؟ نہیں آتا نا. غور و فکر کرنے سے, توجہ دینے سے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ روزوں کی ہی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا سیاہ دھاگا صبح کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو, سفید دھاگے سے الگ ہو تو روزہ شروع اور ختم ہونے کا ٹائم ہے. تو آپ پھر غور کرتے نا کہ اصل میں سفیدی کب پھوٹتی ہے, تاریکی کب آتی ہے, کتنے گھنٹے بنتے, کس سیزن میں کون سا ٹائم, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی, تب جا کر یہ اتنا سا قانون بنتا ہے. تو قوانین بنانے کے لیے بڑی مغزماری کرنی پڑتی ہے, بڑی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے, ایک ایک لفظ کا ہر ممکن مطلب دیکھا جاتا ہے, سامنے رکھا جاتا ہے, پھر جا کر کچھ بات بنتی ہے. تو فقہ کہتے ہیں ایسی سمجھ کو جس میں گہرائی اور گہرائی ہو, وسعت ہو, واسٹنس ہو, چیزوں کا نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ہو, تدبر ہو, تفکر ہو. اور جب یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی تو پھر وہ بے شک ویسے سمجھدار بھی ہوں, وہ تفقہ نہیں ہو. ٹھیک ہے. لہذا کئی عالم ہیں جو عالم ہے فقیہ نہیں, عالم ہے قرآن کے, فقیہ نہیں. تو فقہ کے سمجھ ہونا کیوں ان میں نہیں ہے کہ وہ اتنی گہرائی میں قرآن پر غور نہیں کرتے. ہر بندہ اٹھ کر قرآن کے مسائل بیان نہیں کر سکتا. قرآن کا مطلب پڑھا دینا اور بات ہے, اور قرآن کے مسائل ڈسکس کرنا ایک اور بات ہے. لہٰذا یہاں جب اللہ کہہ رہے ہیں اچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چیزوں پر غور و فکر کرنے کے عادی نہیں, اسی لیے انہیں اللہ کا خوف نہیں اور بندوں سے ڈرتے. اصل میں یہ تبصرہ بندوں سے ڈرنے پر ہو رہا ہے, ان کے منافقت کے رویے پر ہو رہا ہے, کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں, تو اللہ نفاق کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں جو منافقت کا کھیل کھیل رہے ہیں ان کو نہیں پتا اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ تو سب جانتا ہے, مگر یہ چیزوں کو گہرائی میں جا کر سوچتے ہی نہیں. سچی سوچ ہے, سچی باتیں, اسی وجہ سے یہ ہدایت نہیں پا سک رہے. دیکھیں یہ تو کیفیت پر ہے نا, کیا کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کسی گناہ کی لذت کی وجہ سے اس میں ملوث ہو جانا, وہ تو کمزوری کا لمحہ کسی پر بھی آ سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ عقیدے اور عمل میں منافقت کرنا, لوگوں کے سامنے رویہ کچھ ہے, اکیلے میں رویہ کچھ ہے, تو یہ تو منافقت ہے. اگر منافقت ہے تو علاج کریں, علاج آپ نے دیکھ لیا. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر منافقت ہے, اس کو نہیں نکال. حکیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پھر مزید ایک آیت کے بعد اللہ مزید فرماتے ہیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ, تو صبر, نماز, صدقات اور نیک افراد کا ساتھ, یہ وہ اسباب ہیں جن سے منافقت سے پھر جان چھوٹی, استقامت آتی. لا نہیں یقاتلونکم, وہ جنگ کریں گے تم سے جمیعاً سب مل کر, الا مگر فی قرن بستیوں میں, محصنۃ کلا بند ہو کر, او یا پھر من سے ورائی پیچھے, جدرن دیواروں کے. وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا پھر دیواروں کے پیچھے سے. یعنی کہ یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے, اگر کبھی جنگ کی ضرورت پیش آ جائے تو قلعہ بند ہو کر لڑیں گے, یا پھر کوئی پناہ ڈھونڈ کر لڑیں گے, کیونکہ تم سے ڈرتے ہیں. باسم, جنگ ان کی, بینہم, آپس میں, شدید ہے, آپس میں ان کی جنگ شدید ہے. یعنی یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ کٹے پھٹے ہوئے. اصل میں ہمیں حالات پتہ نہیں ہوتے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جان ہے, ہمیں صرف اپنے اختلافات نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں یہود کے گروہوں میں بھی دشمنیاں ہیں, اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے ایک دوسرے کا شدید قتل عام کر رکھا ہے. عیسائیوں نے بھی یہی کیا, یہود کا بھی قتل عام کیا, اور اپنا بھی ایک دوسرے کا بہت خون بہایا.
हमारी तारीख तो उनके सामने बड़ी साफ सुथरी है। मुसलमानों ने बहरहाल खाना जंगिया कोई खास नहीं की, वो जो शुरू में ही चंदे हुई सो गई, और दूसरी कौमों को तो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आपस में तो फिर थोड़ी बहुत खाना जंगियां हैं, लेकिन दूसरी कौमों को नुकसान नहीं पहुंचाया। मसला ये है कि दूसरे हमारे ऐप देखते हैं, हम उनकी तारीख का इल्म ही नहीं रखते। आज भी बाहम एक नहीं है कोई, ये हमें असल में इल्म नहीं है, इसीलिए हम बड़ा अपसेट होते हैं कि जी बरेलवी की मस्जिद में जो है वो देवबंदी नहीं जा सकता वगैरह। हालांकि आपको पता है वैसे कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, कोई शर पसंद हो, कोई झगड़ा हो जाए तो अलहदा बात है, वरना सब नमाजें इकट्ठी ही पढ़ते हैं। लेकिन ईसाइयों और यहूदियों का तो बाकायदा है, एक फिरके का बंदा दूसरे के गिरजा में नहीं जाता, और ना ही वो वहां पर जा सकते हैं। हर फिरके का गिरजा अलहदा है और वो अपने ही फिरके के गिरजों में जाते हैं। जी, ये जो मुख्तलिफ सेंट्स के नाम से, तो वो उनकी फिर अपने थोड़े थोड़े अकीदों में भी उन्होंने फर्क बना रखे, अपनी कोई अपनी कहानियां सबने घर रखी, तो वो उन्हीं में जाते हैं और वो उन्हीं से जुड़ते हैं, और वो अपने बच्चों को नस्ल दर नस्ल उन्हीं से जोड़ते हैं। तो कोई आपस में वो एक दूसरे के नजरियात को बेयर नहीं करते। ये तो अब बाकर हुआ है, ये सब हुआ ही असल में इसलिए कि मजहब की बिना पर नफरतें इतनी बढ़ गई कि बहुत लड़ाइयां होने लगी, बहुत झगड़े होने लगे खानदानों में, कारोबार में, कि तुम फलां फिरके से हो तो जाओ जहन्नुम में जाओ, यानी कि हम तो तुम्हारे साथ काम भी नहीं करेंगे। तो ये इतना मसला हो गया, जीना इतना मुश्किल हो गया। दो मसाइल थे, एक तो गिरजे की ग्रिप बहुत ज्यादा थी, और उसकी वजह से कलीसा जो है, गिरजा जो है, चर्च जो है, वो जदीद एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं होने दे रहा था। और दूसरा मसला आपस के इख्तलाफात थे। तो अवाम फिर तंग आ गए, तो फिर उन्होंने एहतजाजी तहरीक चलाई। तो फिर ईसाइयों का वो लेटेस्ट फिरका बना जिसे आज प्रोटेस्टेंट कहते हैं, और 98% ईसाई प्रोटेस्टेंट ही है। प्रोटेस्ट किसको कहते हैं? एहतजाज को कहते हैं ना, उसी से है प्रोटेस्टेंट, फिरका एहतजाजिया। उन्होंने ये किया, हमें नहीं चाहिए मजहब, हमें चाहिए ही नहीं, हम अपनी जिंदगी खुद रेगुलेट कर लेंगे, तुम्हारी वजह से हम बहुत तकलीफ में हैं, और थे भी बेचारे। तो फिर उन्होंने ये किया कि चर्च में दीन का मामला सिर्फ चर्च के साथ है, हमारी जिंदगी में चर्च का कोई अमल दखल नहीं, हम जो चाहे करें। फिर इन्होंने लिमिट कर दिया। तो ये बातें तो अभी भी वैसे ही है कि कोई किसी के चर्च में नहीं जाता वगैरह, लेकिन अब ये है कि कोई किसी के अकीदे में दखल नहीं देता, कोई किसी से पूछता ही नहीं है कि तुम कौन से ईसाई हो। ये मसला सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, कि हमारे यहाँ ही बल्कि अब ज्यादा बड़ा है। अगर आप याद करें तो हमारी माओ के वक्त में ये सुन्नी वहाबी वैसे ऐसे नहीं थे, कोई कुछ नहीं पूछता था किसी से, सुनने भी कभी नहीं आया था। आप खुद बता दें कि आपके क्या, आपके अम्मी अबू क्या थे? सिर्फ एक शिया सुन्नी थे, सिर्फ शिया सुन्नी थे बस। ये क्लियर था कि हम सुन्नी है कि हम शिया हैं। बाकी ये बरेलवी, ये देवबंदी, ये सारी कहीं सुने थे आपने? कोई बहस नहीं थी ना। ये इन्होंने अब हवा दी है। फिरकों के ऐसे नाम भी कोई नहीं थे। शिया, वही बात है ना, शिया सुन्नी चलता था। तो जो है उसमें भी वो तो मेन दो ग्रुप बन ही चुके हैं, उसमें भी कोई ऐसी शदीद नफरत वगैरह नहीं थी। हाँ, ये है कि नमाजें पसंद किया जाता था कि अपनी अपनी मसाजिद में पढ़ी जाए। ये हमारे देखते देखते ही सब कुछ बड़ा है, क्योंकि बहुत हैवी फंडिंग हुई, इसके लिए बहुत ज्यादा दाग बेल डाली गई और बहुत कुछ हुआ। तो ये फिरके इतने सारे बने, और फिर इस नफरत को इतनी हवा दी गई कि आज वही बात है कि एक बंदा दूसरे बंदे की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता। और अच्छा, प्रैक्टिकल वाकयात कम होते हैं, किससे ज्यादा चलते हैं, और लोगों के जहनों में बात डाल दी जाती है, जिसकी वजह से फिर वो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से भी गुरेज करते हैं। ये सब कुछ प्लॉट किया गया है, ये स्क्रिप्टेड है, इस पर बाकायदा मेहनत की जा रही है। लेकिन इस सारे फेज के इंतहाई शदीद जमानों से ईसाइयत गुजर कर आई है, यहूदियत भी गुजरी। और यहूदी तो इसी हाल में थे जब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, और फिर लोग ईसाई हो गए, और उस वक्त फिर इनका मजहब तो खुद बहुत खत्म हो गया। फिर ईसाई भी इसी दौर में थे जब फिर प्रोटेस्टेंट फिरका उठा और उसने सब कुछ ही पलट दिया। आज हम चूंकि ना हमने तारीख पढ़नी है, वो तो हमारे खिलाफ हर बात जानने की कोशिश करते हैं ना।
وہ ہمارے مذہب کے کمزور پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں. ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں صرف بیٹھ کر نا ٹی ٹاک کرنی ہے. سیاست ہو اس پر بھی بس ٹیبل پر بیٹھ کے سیاست بڑا گند ہے. دین ہو تو اس پر بھی ٹی ٹاک ٹیبل پر بیٹھ کر وہ جی چھڈو. دین کے انتقال کرنا فائدہ کوئی نہیں ہے, بہت کمائی کا ذریعہ. بس فرض ادا ہو گئے. نہ ہم نے سیاسی حالات درست کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے اور نہ مذہبی. حالانکہ انہی دو پر انسانی زندگی کا انحصار ہے. دنیا کے فلاح کا انحصار آپ کے عمدہ سیاسی اصولوں پر ہے, اور دنیا و آخرت دونوں کی اجتماعی جو اصلاح ہے اس کا انحصار دین پر ہے. دونوں کے لیے ہی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں دونوں ہی چیزیں صحیح چاہیے, دنیا بھی اور آخرت بھی. تو پلیٹ میں رکھا ہوا تو بھائی کسی کو کچھ نہیں ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا, میری آپ کی کیا اوقات. اٹھو اور کام کرو. تو عرض میں یہ کر رہی ہوں کہ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی, کیونکہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ عیسائیوں میں بھی اختلاف ہے. جی ہے, بہت زیادہ ہے. اور عیسائیوں کے سارے فرقے اللہ کے فضل سے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف شدید کفر کے فتوے جاری کر چکے ہیں. وہ مانتے ہیں, ہر فرقے کا بندہ مانتا ہے میرے سوا سارے کافر ہیں, ہمارا فرقہ صرف صحیح ہے. اس مصیبت میں ہم اکیلے نہیں آئے. یہ تو اب آخر زمانے میں وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, تم وہ سارے کام کرو گے جو پہلی امتوں نے کیے. یہ تو ہم وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے اندر آج بھی ایک فرقہ ہے ایسا, ایک بڑا حصہ ہے ایسا, فرقہ نہیں کہنا چاہیے, ایک بڑا گروہ ہے ایسا جو فرقہ واریت میں نہیں پڑتا, علماء کا بھی اور عوام کا بھی, اور وہ صرف مسلمان ہے اور اسلام کا وفادار ہے. عیسائی اور یہودیوں میں ایسا کوئی گروہ باقی نہیں رہا جو اپنے دین کا وفادار ہو. وہ سب کسی نہ کسی فرقے ہی کے وفادار. اور ہماری امت میں ایک ایسا گروہ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ اب کوئی دوسری امت کھڑی ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے. اب اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. بے شک وہ گروہ کمزور ہو جائے لیکن قائم رہے گا. مگر مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں نہ اپنی خوبیوں کا پتا ہے نہ دوسرے کی خامیوں کا. لہٰذا جیسے کہ ہم پر انگلی اٹھاتا ہے اور ہم دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. او ہو اسلام میں تو یہ بھی خرابی, اسلام میں تو وہ بھی خرابی, مسلمان تو یوں, مسلمان تو وہ. تو جو کہہ رہا ہے اس کی اپنی بھی تو کوئی پاسٹ لائف ہے, ان کی اپنی بھی تو کوئی ہسٹری ہے, اس کو تو دیکھیں کیا ہے. اور ان کا ابھی بھی کیا ہے, ابھی ظاہری سطح پر صرف جو ہے انہوں نے کچھ رولز بنا لیے کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہی نہیں کہ تم کون ہو. فور ایگزامپل, تھوڑی سی مین بات ہے لیکن ایک ریالٹی ہے, جب انہوں نے سیکشل لائف کو شادی سے کے بغیر جائز کر دیا اپنے دینوں کے خلاف, یہودیوں اور عیسائیوں نے سیکس کو وداؤٹ میرج جائز قرار دیا, لیگل کر دیا, تو پھر ایک سوال بند ہو گیا, تمہارا باپ کون. وہاں کسی سے بھی یہ پوچھنا برا سمجھا جاتا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں, اور بہت ساری عورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ مردوں سے تعلقات رہے, انہیں خود نہیں پتا کہ ان کا بچہ کس سے ہوا. وہاں کوئی کسی سے کوشچن نہیں کرتا. اٹس اے فیکٹ, یہ میں کوئی الزام نہیں لگاتی. وہاں یہ پوچھنا بد اخلاقی, دو باتیں پوچھنا بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے. ایک, تمہارا باپ کون ہے, اور دوسرا تمہارا دینی اسٹیٹس کیا ہے, تم کس فرقے سے. جانوروں والی لائف ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے یہ اپنے لیے سہولت پیدا کری, بس اندر تو وہی کچھ ہے. تو لہٰذا وہ دوسرا کوئی کسی سے کوشچن نہیں کرتا, لیکن ایک دوسرے فرقوں کے لیے نفرت وغیرہ وہیں پر ہے, وہ کہیں نہیں گئی. تو اسی لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ زیادہ ٹک کر جنگ نہیں کر پائیں گے. ان کی جنگیں آپس میں شدید ہیں, وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اب یہاں پر بھی یہ لگتا ہے کہ اچھا مسلمانوں سے جنگ نہیں کر پائیں گے, وہ تو اتنی بڑی بڑی طاقت ہے. مسلمان کہیں کھڑے ہو کر لڑیں تو صحیح. بھارت کے ساتھ 1965 میں ہوئی تھی نا پاکستان کی جنگ, بھارت پاکستان سے کتنا بڑا ہے, اور بھارت کی آرمی پاکستان سے 10 گنا بڑی آرمی ہے, اور کتنا بڑا اٹیک تھا, جیتا تھا نا پاکستان. 1971 میں جنگ جو ہم ہارے, وہ ہم اپنی کمزوریوں کی بنا پر ہارے, ہم اپنی ایگزیکٹو کی بنا پر ہارے. وہ آرمی کی ہار نہیں تھی, اس کو ماننا پڑے گا, اس کا اس میں کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ویتنام میں غیر مسلم ملک ہے, چھوٹا سا, اتنا سا. سب کہتے جی امریکہ سپر پاور ہے. امریکہ نے حملہ کیا تھا ویتنام پر, جنگ چلی, کون جیتا؟ ویتنام.
इतने से मुल्क ने अमेरिका को हरा दिया। तो ये सिर्फ हमारी सोच है कि जी अमेरिका जिसके साथ नहीं होगा पता नहीं क्या करा देगा। ईरान कब से अमेरिका को झेल रहा है ना, क्या बिगाड़ सकती ईरान का? नहीं बिगाड़ सकती। अफगानिस्तान ने सहा इंसारों को हराया, एक अमेरिका को क्या, पहले रूस को फिर अमेरिका को, तबाह हो गए, लेकिन अब वो खड़े हो रहे अपनी जगह पर, इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। तो बात ये है कि वाकयातन ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बशर्ते कि हम कहीं स्टैंड कर जाए, हम स्टैंड लें। क्योंकि जंग के जो 3 कवानीन है जो सूरह आल इमरान में अल्लाह ने दे दिए वो वहीं पर, वसाबिरु इसबिरु वसाबिरु वराबितु, सब्र से काम लो, कायम रहो, इस्तकामत दिखाओ, और एक दूसरे के साथ जुड़े रहो। तो हमारे अंदर फिलहाल इन सब चीजों की कमी है, सब्र तो है ही नहीं, बाहमी रब्त भी नहीं है, तो फिर किस तरह होगा? इस्तकामत तो इन 2 चीजों के बाद आती है ना, सब्र और रब्त। जाती नौयत में सब्र हो, एक बात है, और दूसरा फिर जब सब्र अमूमियत से हो सब में, तो जो कमजोर होता है दूसरा उसको संभाल लेता है, कोई एक कमजोर पड़ता है दूसरा हौसला दे देता है, तो फिर सब और रब्त से मिलकर इस्तकामत आती है। लेकिन जहां ना सब्र हो और ना रब्त हो, वहां पर इस्तकामत कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना, मुश्किल हो जाती। अल्लाह कहते तासाबुहुम, तुम गुमान करते हो उनके बारे में, जमीयन के जुड़े हुए हैं, व कुलूबुहुम, दिल उनके हैं, शत्ता, हटे हुए, मुख्तलिफ, अलग अलग, टुकड़े टुकड़े। तुम्हें लगता है कि वो बाहम एक हैं, वो जुड़े हुए हैं, हालांकि उनके दिल कटे हुए हैं, फटे हुए। बदकिस्मती से आज हमारे दिल भी फटे हुए हैं, क्योंकि ईमान हमारे अंदर वैसा नहीं रहा ना। ईमान होता है तो मोमिन की मोहब्बत होती है। ईमान मजबूत होगा, जिसको जितना ईमान हासिल है वो उतना ही मोमिनों से प्यार करेगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा ये तुम्हें देखने में लगता है, सिर्फ वो शो कराते हैं कि हम एक हैं, अंदर से सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और यही सच, और एक वक्त आएगा जब सच आप खुली आंखों से देखेंगे। जालिका भी अन्नहुम, उनका ये हाल इस वजह से है, कौमुन, वो गरोह है, ला याकिलून, जो अकल नहीं रखता, वो एक बेअकल लोगों का गरोह है। यानी कि ना वो अपने साथ मुखलिस है, होते तो आखिरत की फिक्र करते, ना वो दीन के साथ मुखलिस है, और ना मुसलमानों के साथ उनकी दुश्मनी किसी रीजन से है, सिर्फ अल्लाह के दीन के दुश्मन है वो। तो अल्लाह कहते हैं दरअसल ये बेवकूफ लोग। मसली मिसाल है अल्लजीना, उन लोगों की तरह में कबलिहिम, जो उनसे पहले थे, करीबन करीब इज़ाकु, उन्होंने चखा वबाल अमरिहिम, अपने किए का वबाल। इनकी मिसाल उन लोगों की तरह है जो इनसे पहले गुजरे हैं, उन्होंने भी अपने किए का वबाल चखा। वला हम, उनके लिए अजाबुन अलीमुन, दर्दनाक अजाब है। बनु कैन का निकाले गए ना पहले, तो उन्होंने भी अजाब चखा। और या फिर इससे मुराद कुरैश है, कुरैश ने शिकस्त खाई बदर में और सजा पाई, तो दोनों ही मुराद है। अल्लाह कहते हैं कुफार की मिसाल बेवकूफों की तरह है, जो वबाल चखते हैं मगर बाज नहीं आते। तमसली, मिसाल है उनकी अशैतानु, शैतान की तरह, इनकी मिसाल शैतान जैसी है। इस काला, वो कहता है लिल इंसानी, इंसान से, इकफुर, कुफर कर, फलम्मा, फिर जब कफारा, वो कुफर करता है, काला, कहा, इन्नी, बेशक मैं, बरीउन, बरी जिम्मा हूँ, इनका तुझसे, इन्नी, बेशक मैं, अखाफु, डरता हूँ, अल्लाह, अल्लाह से, और रब्बल आलमीन, जो जहानों का रब है। और मुनाफिकों की मिसाल तो शैतान के जैसी है। शैतान इंसान से कहता है कुफर कर, और जब इंसान कुफर कर बैठता है तो वो कहता है मैं तुझसे बरी जिम्मा हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। शैतान इंसान को बहकाता है ना, मगर कयामत के दिन क्या कहेगा? इसका बयान आपने पढ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं कयामत के दिन वो कहेगा मैं उस सारे शिर्क से बेजार हूँ जो तुम लोगों ने किया। तो बस यही मामला है। मुनाफिक भी बहकाते हैं, भटकाते हैं, खुद साइड पे हो जाते हैं। तो फिर अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, उनकी बातों में नहीं आना। फैमिली में जो मुनाफिक उनकी बातों में भी नहीं आना। ये मुहासरे के दौरान में उतरी, ठीक है, जब बनु नजीर का मुहासरा कर रखा था, अभी उन्होंने हथियार नहीं डाले थे। पकाना तो था, आकिबतहुमा, उन दोनों का अंजाम, अन्नहुमा, के बेशक वो दोनों, फिन्नारी, आग में डाले जाएंगे, खालिदीना,
ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں، فیہا اس میں، کون دونوں جی؟ شیطان اور وہ بندہ جس کو بہکایا شیطان نے، ٹھیک ہے؟ تو مثال دی گئی ہے شیطان کی کہ اس نے ایک انسان کو بہکایا، انسان نے شرک کیا، اب وہ شیطان کہنے لگا تو شرک کر، میں بری ذمہ ہوں تیرے شرک سے، لیکن وہ انسان تو جہنم میں جائے گا ہی اگر توبہ نہیں کی، شیطان بھی جہنم میں جائے گا، وہ جن بھی جہنم میں جائے گا جس نے بہکایا۔ اسی طرح سے منافق اور کافر کی مثال، کفار جنہیں منافق بھڑکاتے ہیں وہ تو جہنمی ہے ہی، ان کو بہکانے والے منافق بھی جہنمی۔ دیکھیں شیطان والا کردار ہی ہے نا، شیطان بھی تو اللہ کا انکاری نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں ہوگا، تو منافق بھی تو یہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، تو ایک جیسا معاملہ ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا یہی بدلہ ہے، اسی طرح کی جزا ہے، بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور غور کرو، نفس ہر بندہ، ماں جو قدمت آگے بھیجے، لغدن اپنے مستقبل کے لیے۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر بندہ غور کرے وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے آگے کیا بھیج رہا، یعنی اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آخرت کی کیا تیاری ہو رہی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ خبیر باخبر ہے، بما تعملون تمہارے اعمال سے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا نہ تکونوا، تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ جنہوں نے بلا دیا اللہ کو، فانساہم تو بلوا دیا اللہ نے ان کو، انفسہم ان کے نفسوں کو، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کے نفسوں کو بلا دیا ان کو۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ اللہ کہتے ہیں جو مجھے بھول جاتے ہیں نا، میں انہیں ایسے مسائل میں ڈال دیتا ہوں کہ انہیں اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے، کہ بڈھے ہو گئے ہیں، مرنے والے ہیں، کوئی نیکی کر لیں، نہیں وہ بڈھے ہو کر بھی کہتے ہیں اب تو تھوڑا ٹائم رہ گیا، اب تو ذرا انجوائے کر لیں، وہ آخرت کا ان کا خیال ہی نہیں آتا، وہ پھر اللہ ایسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا میں بے شک ان کے محل کھڑے ہوں، آخرت میں خالی ہاتھ، یہ سزا ہے اللہ کو بھول جانے کی، اللہ آخرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو مجھے بھول گئے، میں ان کو یہ سزا نہیں دیتا کہ ان سے روٹی چھین لیتا ہوں، پیسے میں اور دے دیتا ہوں، اور دنیا دے دیتا ہوں، میں ان سے ان کی نفس کی فکر چھین لیتا ہوں، اور نفس کی اصل فکر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤں، تو انہیں خیال ہی نہیں آتا، وہی بات ہے مرتے وقت تک ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی انجوائے کر لے، انجوائے کر لے، بالکل دیکھی جائے گی، تو سب وہ بھی تب کہتے ہیں جب کوئی یاد دلائے، ورنہ نارملی ان کو خیال آتا ہی نہیں ہے۔ تو یورپ وغیرہ میں آپ اکثر دیکھیں کہ کسی کو کوئی سیریس بیماری ڈائگنوز ہو، کینسر ہے، کچھ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں عیاشی کے ٹھکانوں پر، عیشیں کرنے، کہ بھئی اب زندگی تو تھوڑی رہ گئی، اب جو تھوڑی سی میں وہ ناچ گا کے گزار، بس ایک مومن کی فکر ہوتی ہے کہ اب تو وقت کم رہ گیا، اب جو میری کمیاں ہیں میں پوری کروں، اب تو میں کچھ دیکھوں، تو یہ پھر اللہ کی طرف سے سزا ہے، بالکل بالکل۔ اولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، کون فاسق ہیں جی؟ جو اللہ کو بھول جائے، تو اللہ کو یاد رکھیں، ہر لمحے اللہ کے ساتھ رہیں، اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں، کیسے؟ کیا کہا ہے اللہ نے، کب میں یاد کروں گا تمہیں؟ سنا دیں آیت کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تو آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا، آپ کے ساتھ رہے گا ہر وقت، اسے کیا مشکل؟ لا نہیں یستوی، برابر ہو سکتے، اصحاب الناری جہنمی، و اصحاب الجنتی اور جنتی، اصحاب الجنتی اہل جنہ، هم الفائزون وہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جو کھیل کھیلنے ہیں کھیل لو، آخر میں جنت اور جہنم ہے، اور جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، دنیا میں کتنے ہم فرق پیدا کر لیں، آخرت میں تو ایک ہی فرق رہ جانا، اہل جنہ یا اہل جہنم، تو جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت تو کامیاب ہو جانے والے لوگ،
تو اس کامیابی کے لیے کوشش ہونی چاہیے، ساری دوڑ اسی کامیابی کے لیے ہونی چاہیے. باقی دنیا میں تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. اگر کسی کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، نہیں ملنی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کر دے. اگر کسی کے نصیب میں مال نہیں ہے تو نہیں مل، چاہے کچھ بھی کر لیں. بینک میں ڈکیتی کر کے بھی پکڑے جائیں. بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا 2009-10 میں امریکہ میں. بینک میں کامیاب ڈکیتی کی، 2 لڑکے تھے، انہوں نے بینک لوٹا اور بچ کے نکل گئے. کامیاب ڈکیتی، لوکیٹ نہیں ہو سکے. تو وہ سب کچھ کر کے نکل رہے تھے شہر سے، اور انہوں نے کسی کام کے لیے رکے اور گاڑی کہیں تو انہوں نے اپنی گاڑی پارک کی اور کسی کام کے لیے رکے، اور ہوا یہ کہ گاڑی غلط پارک کی، گاڑی ٹو کر لی ٹریفک پولیس والوں. جب گاڑی ٹو کی تو کچھ فیل ہوا ان کو، کوئی آواز فیل ہوئی ہے جو بھی، تو گاڑی کی ڈگی میں سے بینک کے چرائے ہوئے نوٹ نکل آئے. وہ اس وجہ سے پکڑے گئے، حالانکہ ویسے وہ پکڑے نہیں گئے تھے. جب یاد ہی کتنے کروڑ انہوں نے چرائے تھے، اور پولیس کی انتہائی بے عزتی ہو رہی تھی کہ بھائی یہ ان کا سسٹم ہے، وہ ناک کے نیچے سے لے کر چلے گئے یہ وہ. تو آپ دیکھ لیں، یوں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. ڈکیتی کی، سب کچھ ہو گیا، انہوں نے ایک گارڈ بھی مار دیا، پکڑے نہیں گئے، اور وہاں وہ گاڑی ٹو ہونے کی بنا پر پکڑے گئے. یہ ایک قصہ ہے، بے شمار ایسی باتیں ہیں جی، بے شمار ایسی باتیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو اللہ نے دینا ہے وہی ہونا ہے. اسی طرح بہت سارے کیسز ہیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جائیدادوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں. ایک کیس میں نے اسٹڈی کیا تھا، سندھ کا تھا، مسلمان لینڈ لارڈ فیملی کا تھا. اس فیملی میں ایک ایک کر کے خاندان کے 8 افراد میں سے 5 مر گئے. تو اس پر پولیس کو شک ہوا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے، اسی خاندان کے لوگ مار رہے ہیں. تو وہ جب تحقیق ہوئی ساری، تو پتا چلا کہ وہ جائیداد بہت زیادہ تھی ان کی. تو ایک کپل جو تھا، ان میں سے بھائی تھے نا، تو میاں بیوی اور کچھ بچے، 3 بھائی تھے اور بچے تھے. تو ان کی بیویاں تھی، ایک بھائی تو پہلے مرا، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے سب مرے. تو ایک میاں بیوی جو تھے، ایک کپل جو تھا، وہ سب کو مار رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ساری جائیداد ہماری اس سے آ گئی. اب ہوا کیا، فائنلی وہ پھر پکڑے گئے نا. پولیس کو شک ہو گیا کہ انہی کے لوگ مار رہے ہیں، انہی ایک ہی فیملی کے لوگ آئے دن مار رہے ہیں. اور 1.5 سال میں، یہ شاید 2 سال میں 5 لوگ مرے. تو وہ پولیس نے اس کو نوٹس لیا. تو وہ پھر وہ جو قتل کر رہے تھے وہ پکڑے گئے. وہ ان کو ظاہر عمر قید ہو گئی، سزائے موت بھی نہیں ہوئی، عمر قید ہوئی. اور ان کو 2 دفعہ عمر قید ہوئی ہے، شاید 3 دفعہ. تو پوری زندگی گئی نا. اور جو ایک بچہ جو باقی بچہ، وہ انسین تھا. تو ساری جائیداد وقف بنا دی عدالت نے اٹھا کے. تو جس جائیداد کے لیے اتنے گھناؤنے جرم کیے کہ اپنے سگے بھائی بھتیجے مار دیے، وہ جائیداد کسی کے حصے میں. وہ بچپن میں کہانی پڑھتے تھے نا کہ لالچ بری بلا ہے، 3 دوستوں کو سونے کی تھیلی ملتی ہے. تو وہ 2 جو ہیں وہ ایک کو بھیجتے ہیں کھانا لینے. تو وہ آتا ہے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں تو حصے کم بنیں گے. تو وہ آتا ہے، دونوں حملہ کر کے مار دیتے ہیں. پھر وہ کھانا کھاتے ہیں، اس نے کھانے میں زہر ملایا ہوتا ہے، تو وہ دونوں بھی مر جاتے ہیں، تھیلی وہی رہ جاتی. تو یہ دنیا کے بے شمار قصے آپ کو ملے. کہتے ہیں نا، جگ بیتی سناؤ کہ ہڈ بیتی سناؤ. تو دنیا میں جو نصیب میں ہے وہ ہو جائے گا. اگر نصیب میں دولت لکھی ہے وہ پہنچ کے رہے گی. کوشش کرے کوشش ضرور کرے، لیکن نصیب میں لکھی ہے تو پہنچ کرے گی. مجھ سے ایک بچی نے سوال کیا، بڑا پیارا سا سوال کیا. بچی مطلب کہ لڑکی نے، ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، اور جو ہے میاں بھی ڈاکٹر ہے، پڑھ رہے ہیں اسپیشلائزیشن کے لیے، وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں. تو اس کے جو دیور ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ انجینئر ہے، بیوی ان کی جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے. تو جاب نہیں مل رہی تھی اس کو، دیور کو. تو انہوں نے آن لائن کام شروع کیا، اللہ کا کرنا ایسا اس کا کام چل پڑا. وہ گھر بیٹھے 10 سے 12 لاکھ منتھلی کما رہے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ لوگ ظاہری بات ہے، آپ کو پتا ہے ڈاکٹرس کی اتنی کی سیلری تو ہوتی نہیں.
یہ تو جب کلینک چلاتے ہیں پھر ان کے پاس پیسہ آتا ہے. تو ابھی تو یہ بچے نئے نئے ڈاکٹرز ہیں اور اسپیشلائزیشن کرنے چلے گئے تو وہ ویسے بھی نوکری ختم ہو گئی, تو پارٹ ٹائم تھوڑا بہت کر کے تھوڑا بہت ارن کر رہے ہیں. اچھا فردر یہ ہوا کہ جو اس کی دیورانی ہے, اچھا جو اس کے وہ آن لائن کام کر رہا تھا, وہ ایک ایسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ اس کو کام مل گیا کہ وہ آن لائن ان کا کام کرتا ہے, لیکن وہ جاب پینل پر ہے. سال میں 2 دفعہ وہ ان کو سیر کے لیے ٹکٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں, جہاں جانا ہے چلے پیکج دیتے ہیں نا, اس میں جہاں جانا ہوا وغیرہ وہ بھی ہو جاتا ہے. فردر یہ ہوا کہ وہ جو دیورانی ہے اس کو اپنے والد کے کسی چچا کی جائیداد میں سے حصہ آیا, یعنی کہ ان کے والد کے کوئی چچا تھے جو لاوارث تھے, وہ فوت ہوئے, ان کی جائیداد بڑی تھی, ان کے ابا کو بھی حصہ آیا, ان کے بچی کے ابا بھی فوت ہو چکے تھے, تو وہ پھر آگے ان کے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, تو وہ بیٹھے بٹھائے ایک بڑی اچھی رقم آ گئی. تو وہ کہنے لگی کہ میں سوچنا نہیں چاہتی تھی, بار بار مجھے خیال آتا ہے کہ دیکھو اس کو تو گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے, تو میں اپنے بچے سے بھی دور, اس کے پاس میاں بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے, اور اسے سب کچھ مل گیا, اور میں جو ہوں گھر سے بھی دور, بچے سے بھی دور, اور پڑھائی بھی کر رہی ہوں, اور پھر آگے کہیں جا کر اتنی محنت کے بعد کچھ ملے گا, تو میرے دل میں نا رن جاتا بات. خیر وہ بچوں والا سوال تھا, بہت اچھی بچی, اس کو میں نے اس کا آنسر دیا. بات وہی ہے, آپ کا نصیب ہے, سب نصیب کی بات. کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اس کی پریکٹس اتنی چلتی ہے کہ وہ تھک جاتا ہے, اور کوئی ڈاکٹر مکھیاں بیچارہ مارتا رہتا ہے, چاہے وہ اس سے زیادہ قابل رہا ہو. اور بعض اوقات بڑے اچھے پوزیشن ہولڈرز ڈاکٹر جو ہیں وہ نہیں چلتے. یہی حال وکیلوں کا ہے, یہی حال انجینئرز کا ہے. اصل بات کیا ہے؟ نصیب. جو اس نے لکھ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. تو پھر دنیا کے معاملے میں کوشش کریں, کوشش ضرور کریں, حلال و جائز طریقے سے جو کر سکے کریں, لیکن پریشان نہ. آخرت کے لیے پریشان ہو, کیونکہ اس کا انحصار ہماری اعمال پر. دنیا کا فیصلہ تو فائنلی اللہ کے حکم سے ہوگا, تو جس کو اللہ اپنا فضل دے دے. اہل جنہ اور اہل جہنم یا اہل النار, یہی 2 تقسیمات ہیں جی. باقی تو دنیا کی تقسیمیں ہم نے بنا رکھی, جن کی کوئی ویلیو نہیں. لو اگر انزلنا, ہم اتارتے, حاضر قرآن, اس قرآن کو, علی جبلین, ایک پہاڑ پر, پہاڑ کے اوپر, لرأیتہ, تم دیکھتے اس پہاڑ کو, خاشعا, دب جاتا, متصدعا, پھٹ جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے نرم پڑ جاتا, پھٹ جاتا. کیا مطلب ہے؟ تمہارے دل پہاڑوں سے بھی سخت. کہتے ہیں نا اللہ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں, کاش شاید تم اس کا عقل اختیار کرو, لیکن ہوا کیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ. تمہارے دل پتھروں کی طرح, بلکہ ان سے بھی بڑھ کر سخت ہے. پتھروں میں بھی پتھر پھٹ جاتے ہیں اور نہریں بہ نکلتی ہیں, اور ایسے پتھر ہوتے ہیں پھٹتے ہیں اور پانی نکلتا ہے, اور ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو یہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے, اے انسانوں, قرآن پڑھ کے بھی تمہارا دل نرم نہیں پڑتا. یہ تو اگر پہاڑوں پر اتارا گیا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے جھک جاتے, نرم پڑ جاتے. تمہارے دل اتنے سخت کیوں؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, یہ ہے مثالیں, نَضْرِبُهَا, بیان کرتے ہیں ہم ان کو, لِلنَّاسِ, انسانوں کی. یہ مثال ہے جسے ہم انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, شاید وہ غور و فکر کریں, شاید وہ سوچیں. واللہ, اللہ ہی ہے, الذی, وہ ذات, جس کے لیے, لا, نہیں, الہ, الہ, الا, مگر, ہوا, اس کے سوا. اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے, اور یہی سب سے بڑا کلمہ ہے, سب سے وزن والی بات ہے. عالم الغیب, وہ جانتا ہے سب غیب کو, والشہادہ, اور حاضر کو. وہ غیب و حاضر سب جانتا ہے, اس سے کچھ پوشیدہ نہیں. والرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان رب ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی رب ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں.
الملکو بادشاہ ہے، القدوسو بہت مقدس ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمنو امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے، العزیز وہ غالب ہے، الجبار وہ اپنا حکم بزور قوت منوا سکتا ہے، المتکبر وہ ہے ہی بڑا، اسے بڑائی شایان ہے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما اس سب سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ اس سب شرک سے پاک ہے، واللہ وہی اللہ ہے، الخالق خالق ہے، الباری پیدا کرنے والا ہے، خالق ہوتا ہے تخلیق کرنے والا، اور باری ہوتا ہے وقت اور موقع پر پیدائش کا حکم جاری کرنے والا، تو دونوں معنوں میں وہ خالق اور پیدا کرنے والا ہے، المصور تصویر بنانے والا ہے، شکلیں دینے والا ہے، لہو اسی کے لیے ہیں الاسماء نام حسنا اچھے، سارے نام اسی کے ہیں جو اچھے ہیں، یسبح تسبیح کر رہے ہیں اس کی، لہو اس کے لیے، ماں جو کچھ ہے فی السماوات والارض آسمان و زمین میں، اس کی تسبیح کرتی ہیں سب مخلوقات جو آسمان و زمین میں ہے، وہ هو العزیز الحکیم وہ غالب اور حکمت والا رب۔ اللہ کی تعریف پر مبنی بہت ہی خوبصورت آیات ہے، ممکن ہو تو یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان آیات کو پڑھتے تھے، یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر تک، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پہلے 3 بار اعوذ باللہ پڑھتے جو آپ کے پاس اللہم میں موجود ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الحمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 بار پڑھتے، اور ایک حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اتنا پڑھتے آگے نہ پڑھتے، 3 بار، لیکن اعوذ باللہ 3 بار، اور پھر یہ آیات پڑھتے، تو یہ آپ کے معمول میں تھا، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، قرآن کی آیتیں ہیں اور وہ بھی اللہ کی صفت پر مشتمل، اللہ کی شان خود اللہ بیان کر رہے ہیں، بہت حسین آیات ہیں، یاد کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ دیکھ کر پڑھیں صبح و شام اور اسے اپنے معمول میں رکھیں، اللہ بہترین ہمیں اپنی ذات کا شعور عطا فرمائے، آمین۔ جی آخری 3 آیتیں، تو جی بات یہ ہے کہ منافقت دل کا ایک روگ ہے جس کا علاج ہے نماز، زکوٰۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور نیک لوگوں کا ساتھ، تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی منافقت سے جان نہیں، اور اس کا علاج ہمیں خود ہی کرنا ہوگا نا، کسی بھی بیماری کا خود ہی کرنا ہوتا ہے، کہ شوگر ہو جائے تو کون پرہیز کرا سکتا ہے، خود ہی کرنا ہوتا ہے، اگر آگے پیچھے ہو کر چینی کھاتے رہے تو کوئی کیا کر لے، کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جو بھی کرنا ہوتا ہے نا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کر لیں انشاءاللہ اللہ فضل کر دے، وہ فضل کرنے والا رب ہے، اللہ سے حاجت طلب کرے، اللہ مجھے منافقت سے بچا، کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے حاجت مانگے، ضرور اللہ مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، تو اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے اور اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے، آمین۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے، بہن کہہ رہی ہے کہ تقدیر میں کیا یہ بھی لکھا ہے کہ نظر بد وغیرہ اثر کرے گی؟ بالکل لکھا ہے، دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ نظر بد سے بچنے کا حل بھی تو بتا دیا نا، صبح و شام اذکار، بے شک سورہ فلق ناس کی 3 بار پڑھ لیں، صبح و شام کے جو حفاظتی اذکار ہیں وہ نظر بد سے حفاظت کرتے ہیں، پھر بھی کسی کو نظر بد ہو جائے تو دم کرے، دم سے شفا ہو جاتی، باقی ہاں اللہ خود کہتے ہیں جادو کے بارے میں، اللہ بات کرتے تو اللہ کہتے ہیں وما هم بدوارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جادو سے اور ان چیزوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ کا حکم ہو،
تو نظر بد بھی اثر تبھی کرتی ہے جب اللہ کا حکم ہو. نہ صرف نظر بد، بیماری بھی. آپ دیکھیے کرونا آیا، ایک ہی گھر کے کچھ لوگ مرے اور کچھ زندہ تھے. حالانکہ کہہ رہے تھے نا کرونا تو بس آ جائے تو آپ نے ہاتھ بھی ملا لیا تو کرونا ہو جائے گا. تو نسرین جب بتا رہی تھی ان کے میاں کو جب کرونا ہوا تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ تو ساتھ بیٹھے رہے کرتے رہے. جب کرونا ڈائگنوز ہوا تو پھر سب کا ٹیسٹ کرایا، کسی کو بھی نہیں ہوا. اللہ کی مرضی. کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں بیماری بھی تبھی لگتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو بیماری ہو، نظر ہو، فائنلی اس کا اثر تب آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم لکھا ہوتا ہے کہ اس پر اب آزمائش آنی. یہ سب تو سبب ہے. اگلے کو گناہ اس کے حسد کا ملے گا، اس نے حسد کیا. حسد حرام ہے. ہاں حسد ہو، جادو ہو، بیماری کا کوئی جراثیم کوئی چھوڑ دے کسی کے اوپر، یا کوئی کسی کو گولی مار دے، کچھ بھی کرے، اثر تبھی ہوگا جب وہ کریم چاہے گا. اور اگر اس کا حکم نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ ایک لیتے ہیں نا قتل کا، کسی کو مقرر کرتے ہیں پیسے دے کے، ہائر کرتے ہیں قاتل کو، اس کا نشانہ بھی چوک جاتا ہے، وہ بھی بچ جاتا ہے بندہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی بہتر پتا ہے کہ کب کون سی چیز ہم پر اثر کرنے والی ہے. تو تقدیر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مصیبتیں نہیں آتی. لہٰذا میں یہ پہلے بھی سوال کرتی ہوں، اور اب آپ نے کہا تو میں پھر پوچھ رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا جادو ہو رہا ہے؟ کیا اللہ اس کا اثر روک نہیں سکتے تھے؟ اللہ نے اس واقعے کو کیوں ہونے دیا؟ 3 دن کیوں تکلیف رہی؟ تاکہ ہمارے لیے کچھ چیزیں سیٹ ہو جائیں، ہمیں پتا چلے جادو کا علاج کیسے ہونا ہے وغیرہ. اسی طرح جب آپ کو زہر دیا گیا خیبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوالا کھا چکے تھے، ایک نوالا آپ کے دوسرا بائٹ آپ کے منہ میں تھا جب جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کھانے میں زہر ہے، اور آپ نے وہ نوالا تھوک دیا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ ساری عرصہ بیمار رہے، پھر آپ نے وفات کر اسی زہر کے اثر سے. تو کیا وہ ایک بائٹ کھانے سے پہلے نہیں جبرائیل آ سکتے؟ کیا جبرائیل کو آنے میں دیر ہوئی؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے پتا نہیں تھا؟ سب پتا تھا، یہ نصیب میں لکھا تھا، یہ ہونا تھا. لہٰذا 2 صحابی شہید بھی ہوئے. کیوں؟ انہوں نے 3 3 4 4 بائٹس کھا لی تھی، وہ شہید ہو گئے. ابو بکر بھی بیمار ہوئے، انہوں نے بھی ایک ہی بائٹ منہ میں ڈالی تھی اور وہ تھوک دی. مگر وہ زہر کتنا تیز ہوگا میں حیران ہوتی ہوں. انہوں نے بھی پہلی بائٹ ہی منہ میں ڈالی تھی اور وہ کھائی نہیں تھی، آپ نے تھوکی، انہوں نے بھی تھوک دی. تو وہ جو لعاب کے ساتھ تھوڑا سا اندر گیا تھا اسی سے وہ بیمار پڑ گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو وہ بہتر ہوئے. مگر جب وہ فوت ہوئے تو پھر زہر کا اثر غالب آ گیا. اور جو طبیب وغیرہ تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ان پر زہر کا اثر غالب آ گیا اور ہمارے پاس اس کا علاج نہیں. تو بتا دیں کتنا سریع الاثر زہر تھا. کون سا زہر تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیغام ہمیں تو چلے کسی طریقے سے بتانا پڑتا ہے، آپ کو تو جبرائیل نے آ کے بتانا تھا سیدھا سیدھا، لیکن یہ تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہونا تھا. تو فائنلی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم کسی کا اچھا چاہ سکتے ہیں، اچھا ہوگا یہ نہیں اسے پتا ہے. سملرلی ہم کسی کا برا چاہ سکتے ہیں، برا ہوگا کہ نہیں اسے پتا. یہودیہ کو اسی لیے قتل کیا گیا تھا کہ 2 صحابی شہید ہو گئے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اس عورت کو پوچھا، کہنے لگی کہ میں نے زہر اس لیے دیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پتہ لگ جائے گا، نہیں ہے نبی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. آپ نے کہا میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا، ایسے کو جائے. لیکن بعد میں پھر وہ دونوں صحابی شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کی قصاص پر اس عورت کو قتل کیا. فائنلی ہر چیز سکرپٹڈ ہے. صرف ہمارے اعمال ہمارے ہاتھ میں، ہمارے عمل کی وجہ سے کسی کی زندگی متاثر نہیں ہو سکتی. جو ہونا ہے وہ طے ہے. اور کسی کے عمل سے میری زندگی بھی متاثر نہیں ہوتی. یہ ہمیں لگتا ہے جو غم ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی آتا ہے. تو ہم زندگی میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں نا فلاں نے یہ نہ کیا ہوتا، امی میری شادی نہ کر دیتی تو میں ڈاکٹر بن گئی ہوتی. اس طرح کے غم ہوتے ہیں بچوں میں، بچیوں میں. بیٹا کہتا ہے اگر ابو نے مجھے زبردستی کام میں نہ لگا لیا ہوتا تو میں تو امریکہ سیٹل ہو گیا ہوتا. لکھا ہی یہی تھا، تم نے یہی رہنا تھا، اسی کاروبار کو چلانا تھا. یہ نہ ہوتا تو کوئی اور ریزن ہوتا.
کیونکہ وہی ہوتا ہے جو لکھا جا چکا. تو دعا کرے. اماں نے گھر میں بٹھایا تو دعا کرنے سے تو نہیں روک دی, دعا کرے. ابا نے اگر کاروبار میں لگا لیا تو دعا کرنے سے تو نہیں روک دیا, دعا کرے. اللہ دعا کی توفیق تو دے ان کو. دعائیں مانگنے کا تو فیشن ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو جھگڑے ہوتے ہیں, دعائیں کہاں ہوتی ہیں. تو لڑ کر جھگڑ کر کام نہیں صحیح ہو سکتے. ہاں دعاؤں سے ہو سکتے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, وہ تبدیلی بھی ہے. آپ ماں باپ ہے نا, میں ماں ہوں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بات کہیں گے بچہ آگے سے یوں کرے گا, تو جب وہ یوں کہے گا تو پھر ہم یوں کر لیں گے. وہ چینج آف دا پلان رکھا ہوتا ہے نا اپنے, تو وہ رب کو نہیں پتا. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو, اسے سب پتا ہے. جب اس بندے پر یہ مسئلہ آئے گا, یہ بھاگا وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا جو اتنی اور اتنی نیک عورت ہے, اور وہ ہاتھ پھیلائے گی, وہ سجدے میں گرے گی, وہ کہے گی اللہ میرے بچے کے لیے آسانی کر دے, اور میں اس کی دعا رد نہیں کرنا چاہوں گا, تو پھر میں اس کے لیے پلان بی کر دوں. ہاں اب یہ اس کے اوپر ہے, وہ جاتا ہے دعا منگوانے یا نہیں جاتا, یا خود مانگتا ہے یا نہیں. ضروری نہیں, یہ تو میں مثال دے رہی ہوں نا, خود گر جائے سجدے میں, خود مانگے اللہ سے. تو دعا اپنی جگہ پر ہے, اور ضروری نہیں کہ ہر حال میں دعا قبول ہے ضروری نہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب بیمار تھے تو آپ نے دعا نہیں مانگی ہوگی کہ اللہ میرے بچے کو صحت دے؟ نہیں مانگی ہوگی, مانگی ہوگی نا, نہیں ہوئی صحت. تو دعا کی قبولیت کی سب سے اعلیٰ شکل ہمیشہ یاد رکھیں, اس دنیا میں قبول نہ ہو آخرت کا بدلہ ملے. تو بہت دفعہ دعا نہیں بدلتی تقدیر بھائی, یہاں پر وہاں پر بدل دیتی ہے. جانا ہوتا ہے وایا جہنم جنت میں, اللہ کہتے نہیں جہنم کو کینسل کرو, اس کو فلاں چیز نہیں دی, اب یہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ہے تقدیر اصل بدلنا. دنیا کا کیا ہے, دیکھیں میں کل بھی بچوں کو اس پڑھا رہی تھی, سورہ نازیات آخری آیت ہے نا اس کی, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. قیامت کے دن کو جب وہ دیکھیں گے انسان, تو انہیں لگے گا کہ دنیا کی زندگی ایسے تھی گویا ایک شام یا ایک صبح, ضحا یا عشاء کا وقت. اب عشاء کا وقت کتنا ہے, 4-5 گھنٹے, اور ضحا کا وقت کتنا ہے, 4-5 گھنٹے. تو یعنی کہ 4-5 گھنٹے کی دنیا کی زندگی لگے گی. اگر ہم کہیں 4-5 گھنٹے گزارنے جائیں اور وہاں کوئی دقت ہو, ہم بودر بھی نہیں کرتے, ہم کیا کہتے ہیں, اسی بڑا تھرین آیا. اگر فیملی بھی گئی ہو اور کوئی دقت ہو اور بات ہو, تو ہم کہتے ہیں دفعہ کرو, کدھر کھپ رہے ہو, آپ کا میاں اٹھ پڑے کہ نل ٹپک رہا میں ٹھیک کرتا ہوں, تو آپ روک دیتے. حالانکہ ثواب کا کام ہے, لیکن ہم کہتے ہیں دفعہ کرو, تم کدھر کھپ رہے ہو. ہم 2-4 گھنٹوں کے لیے ہم نے بھی چلا جانا, تمہیں کیا ضرورت ہے قانون کی, کرتے ہیں نا. تو انہیں 2-4 گھنٹوں کی یہ زندگی ہے, یہ چند سال, قیامت کے دن تو اتنے ہی لگنے ہیں, اور وہاں زندگی انلمیٹڈ ہے. اس کی فکر کریں. دنیا میں اگر کچھ نہیں ملتا تو صبر کریں, کیونکہ صبر کے بدلے میں جنت ہے. تو بالکل پاسبل ہے کہ ہم دعا مانگے اور تقدیر بدل جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بدلے. نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. یا اما عائشہ خود نہیں کرتی ہوں گی, لیکن آپ دیکھیں کہ ساری عمر انہوں نے اکیلے گزار دی. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, وہ تو سچ مچ اکیلی تھی. میاں فوت ہو گئے تھے, امت کی تو ماں تھی, سیکنڈ میرج کر نہیں سکتی تھی. اور اولاد بھی نہیں تھی, اور بہت ینگ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو اما عائشہ 19 سال کی تھی. 47 سال زندہ رہی, یا 48 سال, آدھی صدی بنتی ہے اکیلی. کبھی کمپلین نہیں کی, کبھی ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالا. لہذا اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے اللہ ہمیں آخرت کی نعمت دے دے. اس کے بعد دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر کچھ دے دے. جیسے فرض کریں کوئی بچہ کسی بچی کو, یا کوئی بچی کسی بچے کو پسند کرتی ہے, وہ دعا کر رہی ہے اللہ یہاں شادی ہو جائے, شادی ہو جائے. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو رول چھوڑے گا تجھے, یہاں نہیں وہاں کراتا ہوں تیری شادی. پھر وہ وہاں شادی ہو جائے, پھر اگلے 20 سال بعد جا کر احساس ہو کہ جو ہوا چنگا ہی ہوا.
होता है ना जिंदगी में, होता है, नॉर्मल बात है। फिर 10 साल बाद, 20 साल, अच्छा बाज औकात कम अरसे बाद उस बंदे की भी शादी या बंदी की शादी हो जाती है, फिर वो जिस तरह अपने साथी की जिंदगी हराम करता है, फिर समझ आती है शुक्र है मेरी तो शादी नहीं हुई इसके साथ, मैं तो दुआएं मांगती अल्लाह जी थैंक यू आपने कबूल नहीं की। पढ़ा लो पढ़ा लो पढ़ा लो। बच्चे प्लान कर रखे, निकाह आप अपनी मर्जियों से करते हैं। हाँ अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह अपनी मदद साथ शामिल कर देते हैं। ठीक है, निकाह के फैसले हम खुद करते हैं। लेकिन कहने की बात और है ना, कहने को क्या है, कहने को जिसका जोत नहीं चाहता है वो उठ कर कहता है, नहीं कोई हकीकत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि तुम शादी करते हो माल की बिना पर, हुस्न की बिना पर, खानदान के बिना पर, या दीन के बिना पर, तो तुम्हें खाक भी छाननी पड़े तो छानो और दीनदार औरत तलाश करो। तो अगर अल्लाह ने नसीब में लिख दिया तो मेरे तलाश करने से क्या होगा, है ना। औलाद के मामले में ये नहीं कहा, औलाद के मामले में आपने कहा, एक साहब आए उन्होंने कहा मैं उजिल करता हूँ, यानी डिस्चार्ज आउट ऑफ बॉडी करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा और बच्चा हो। तो आपने कहा जो करना है करते रहो, जिसने आना है वो तो आकर रहेगा। और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने बताया कि उनकी वो कनीज जो है वो प्रेग्नेंट है। आपने कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जिस जान ने दुनिया में आने आके रहेगी, तुम जो करते हो करते रहो। औलादे तय है, रिस्क तय है, लेकिन रिस्क किस तरीके से आएगा ये नहीं लिखा हुआ। औलादे हलाल पैदा करेंगे, हराम ये भी नहीं लिखा हुआ। और ये भी अल्लाह ने कुछ नहीं लिखा कहाँ जाके शादी करो। अल्लाह सीधा सीधा कह देते मैंने तुम्हारे रिश्ते तय कर दिए, लेकिन अल्लाह ने तो ये नहीं कहा। जो शादी ही करता है जाकर, एक मुसलमान लड़की है गैर मुस्लिम से शादी करती है, उसके लिए क्या आप अल्लाह को जवाब इल्जाम देंगे? नहीं, अल्लाह पाक ने कहा रिश्ते जब तलाश करो तो नेक औरतें तलाश करो। और अल्लाह ने ये भी कहा, उसूल बयान किए ना आपके सामने, औलाद के लिए उसूल बयान किए, नहीं सिर्फ जिंदगी के उसूल बयान किए कि अबॉर्ट नहीं कराओगे, बच्चे कत्ल नहीं करोगे। लेकिन बीवी की तलाश के लिए अल्लाह ने, और शोहर की तलाश के लिए उसूल बयान किए कि यहूदियों ईसाइयों में मुसलमान मर्द शादी कर सकते हैं, मुसलमान औरत नहीं कर सकती। ये सारे रूल्स, ये चीजें बताई ना अल्लाह करीम ने। तो ये क्यों बताई? क्योंकि रिश्ते हमने खुद तलाश करने, हमारी अपनी चॉइसेस है। और अल्लाह ने कहा भी, बाकायदा कहा, अगर तुम्हें एक काफिर मर्द अच्छा भी लगे तो मुसलमान औरत का निकाह उससे मत करो, मुसलमान गुलाम बेहतर है एक काफिर मर्द से। और है मुसलमान मर्दो, तुम्हें एक काफिर औरत अच्छी भी लगे उससे निकाह मत करना, तुम्हारे लिए एक मुसलमान कनीज बेहतर है एक काफिर औरत से। तो क्यों कहा? क्योंकि वो हमारे हाथ में। तो ये रिश्ते हम खुद बनाते हैं, अल्लाह को तो हमने बहाना बनाया हुआ। जी। नहीं, तकरीबन 1.25 साल के थे। बकवास। नहीं नहीं, बकवास है। उन्हें को आपको किसने कहा रेडियो पे ठंडी की बातें आती हैं? बकवास बात है। ये भी बकवास है, ये सब बातें बकवास है। करबला के वाकये की कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की हुई। ये जो कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला की खाक लाए और उम्मे सलमा को दी, और ये सब बातें झूठ है, कोई हकीकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में करबला के किसी वाकये की इंडिकेशन नहीं की। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जरूर कहा कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह कराएगा, और मेरा बेटा हुसैन शुहदा का सरदार होगा, जन्नत में शुहदा का सरदार होगा, इनके शहीद होगा। बस इतनी बात कही, अल्लाह की तरफ से बताई गई थी। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो
کوفہ یعنی کہ جو سارے لوگ حضرت علی کے فالوورز تھے بیعت کیے ہوئے تھے ان کو، اور ریاست حضرت علی کے زمانے میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، آدھا حضرت علی کے زیر سایہ تھا اور آدھا جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ تھا۔ جب حضرت علی شہید ہوئے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے خلیفہ حضرت علی کی جگہ پر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، خلافت انہیں سونپ، ساری خلافت اکٹھی کر، تو یوں 2 گروہوں کو صلح پہ لے آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی گناہ تھا ان کا جس پہ ان کو زہر دے کر مار دیا گیا فائنل۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگے یہاں تک انہیں چکر میں پھنسایا، پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا اور وہاں وہ شہید ہوئے، لیکن کربلا کے واقعے کی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی۔ حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، اور اس کے جو سردار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسطن دنیا پر لشکر کشی کرنے والا، جو ترکی کا شہر ہے قسطن دنیا، اس پر لشکر کشی کرنے والا پہلا جو لشکر جائے گا اس کا ہر فرد جنتی ہوگا، اور اس کے سپہ سالار کون تھے؟ یزید بن معاویہ۔ تو یہ جنت جہنم کے فیصلے نا اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ پہلے اپنے لیے کرتے رہے لیکن حضرت عمر نہیں مانے، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اجازت ملی اور جو ہے انہوں نے پھر خود جانا چاہا تو اجازت نہیں ملی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا اس لشکر کا سردار۔ بالکل یہ ایک سازش تھی جی، یہ سازش تھی، اسی طرح جس طرح لیاقت علی خان جو تھے ان کا قاتل کون تھا؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ بندے کا نام تو آپ کو پتا ہے، اکبر علی، علی اکبر نام تھا، اس کو موقع پر مار دیا گیا، وہیں پر مار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے سازش کس نے رچی، لیاقت علی خان کو کس نے قتل کروایا؟ آپ پتہ چلا سکے؟ نہیں چلا سکے، سازش تھی نا۔ اچھا، جو ضیاء الحق تھے کس نے مروا دیا؟ آج تک پتہ نہیں چل سکا نا۔ بے نظیر کو کس نے مروا دیا؟ آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ جائے حادثہ کو دھو دیا گیا ہو؟ بے نظیر کے مرتے ہی جائے حادثہ واش کر دی گئی، ثبوت مٹا دیے گئے، آج تک آپ نہیں پتا چلا سکے کہ بے نظیر کا اصل قاتل دراصل کون ہے۔ تو اس زمانے میں 1444 سال پہلے ایک سازش ہوئی، اس سازش میں کون کہاں کیسے شریک تھا، آپ کیسے کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جاہل ہے۔ اگر یزید جو ہے وہ دنیا کے سب سے برے انسان ہو تو ان کی برائی مجھے نقصان نہیں دے گی، اور اگر یزید دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو تو ان کی نیکی مجھے نفع نہیں دے گی، تو میں ان کے ذکر میں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں؟ یہ تاریخ ہے، اور تاریخ صرف ایک بات بتاتی ہے اگر آپ آنےسٹ ہو کر پڑھیں، کہ یہ سازش تھی جس کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہوا، مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے یہ سازش رچی گئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے، ان کی شہادت سے اس سازش کا آغاز ہوا، اور اس کی انتہا ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر، ان کی شہادت۔ عمر، آپ نے کہا عمر فتنوں کے اور تمہارے درمیان دروازہ ہے، جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر فتنے لہر در لہر تم پر آئے گی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر شروع ہوا سارا سلسلہ۔ یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ یہ بات درست ہے کہ یزید جو تھے انہوں نے لشکر بھیجا تھا، مگر انہوں نے کوئی قتل کے احکام نہیں دیے تھے، بغاوت ہوئی تھی، کوفہ شہر تھا وہاں بغاوت ہوئی تھی، بغاوت کی اطلاعات ملنے پر انہوں نے لشکر بھیجا تھا۔ اب وہاں پر کیا ہو رہا تھا وہ شام میں بیٹھ کر ان کو پتا نہیں تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ چاہتے تھے کہ انہیں یزید سے ملوا دیا جائے، اور انہوں نے یہ بات بار بار سامنے بھی رکھی، مگر جو کوفہ کا گورنر تھا
وہ نہیں مانا عبداللہ بن زیاد، کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ اگر حسین اور یزید ملے تو اتنے ثبوت ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہم تو سارے مارے جائیں گے. لہٰذا انہوں نے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کم پر کمپرومائز نہیں کیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ بھی اسی لیے لگائی گئی کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات کہی تھی عبداللہ بن سعد سے کہ میری بات سنو، مجھے کوفہ والوں نے خود بلایا ہے، میرے پاس ان کے قریباً 10,000 خطوط موجود ہے. اب بات یہ تھی کہ وہ جو لیٹرز تھے اگر وہ یزید تک پہنچ جاتے تو پھر یہ کیا منہ دکھاتے. تو اب جب انہوں نے یہ فیل کر دیا تو یزید کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، وہ دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا تھا. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہوں گی، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، مگر یہ باتیں اس طرح بیٹھ کر کرنا یہ بڑا آسان ہے. فتنوں کو اور مسائل کو دیکھنا بہت مشکل. اللہ کے معاملے ہے اللہ پہ چھوڑ دے، قیامت کے دن جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اگر اس سازش میں ملوث تھے یزید تو جہنم میں جائیں گے اللہ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، آپ نے کہا کثرت دنیا پر جانے والے پہلے لشکر کا ہر فرد جنتی ہوگا، اور اس کے سردار تھے یزید. تو میں تو اس وجہ سے بات نہیں کرتی کہ آپ میں سے کئیوں کو پھر ناگوار گزرے گی، دلوں پر بوجھ لگے گی. تو جو اکابر صحابہ ہیں وہ تو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کیونکہ وہ اس حدیث سے نتیجہ نکالتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، یہ بہت اہم. کس واقعے میں کس کا کیا رول تھا یہ بہت اہم. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے 6 لوگ اندر گئے، ان میں ایک خود ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اور انہوں نے ہی پہلے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی. حضرت عثمان نے پھر کہا بھتیجے اگر تمہارے ابا ہوتے تو اس بات پر بہت غضبناک ہوتے. تو پھر محمد پیچھے ہو گئے اور دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے شہید کر دیا گیا. اب قاتلین عثمان اور حضرت جو محمد بن ابو بکر ہے آپ انہیں ایک کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ سازش میں ساتھ تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ ان کو دھوکے میں ڈالا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگا کر ایک خط لکھا گیا تھا. یہ کچھ بچے تھے، لڑکے تھے، بچے تو نہیں تھے، بڑے ہو چکے تھے لیکن لڑکے تھے جو حضرت کچھ باتوں سے ناراض تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی امیر معاویہ سے. امیر معاویہ نے کہا میرے پاس بھیج دے میں سنبھال لوں گا، بچے ہی تو ہے. تو انہوں نے ان کے لیے لیٹر لکھا اور ان کو بھجوایا. ان کو کہا تم شام چلے جاؤ معاویہ کے پاس. یہ لوگ شام کے لیے نکلے اور راستے میں ایک جگہ انہوں نے اسٹے کیا ہوا تھا جہاں سے ایک سوار گزرا، سانڈنی سوار، سانڈنی پر سوار ایک آدمی ایسے جیسے چھپ کر جا رہا ہو. ان کو شک گزرا، انہوں نے پکڑ لیا. پاس سے خط برآمد ہوا جس پر حضرت عثمان کی مہر بھی لگی ہوئی تھی کہ یہ لڑکے تمہارے پاس آ رہے ہیں، سب کو قتل کر دو. وہ اس بات سے بھڑک گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فیصلہ کر دیا. سازش تھی نا. اب جو وہاں سے اس سازش کو رچ کر آئے تھے منافق، ان کو اور صحابہ کی جو 6-7 بچے تھے ان کو آپ برابر کیٹاگرائز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. انہیں دھوکہ دیا گیا. تو بڑا فرق ہے جی، ایک ہی فیل کو ایک ہی وقت میں کرنے والے گروہ کے افراد کے حالات میں فرق ہے. تو لہٰذا ایسے نہیں ہوتا. کس چیز کے قصے؟ کس چیز کے قصے؟ ڈیلی کے یہ محرم پہ جھوٹے سناتے ہیں نا. یہ وہاں بیٹھ کر سارے کچھ ریکارڈنگ کر رہے تھے. سچا قصہ بہت مختصر سا ہے جی، وہ قصہ کہانی اس میں فسانے ہے ہی نہیں. ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی، وہ پتہ نہیں ایران کی کوئی مووی تھی کہ وہ جی مووی مطلب کہ سیریز تھی، ڈرامہ سیریز تھی. تو اس کی ایپیسوڈ پتہ نہیں کون سی تھی. تو وہ شادی کا منظر کہ وہ کربلا میں وہ جی شادی کر رہے ہیں بیٹی کی. خالی میں نے ایسے ہی دیکھا، میں نے چلایا چلو یا نہیں، میں ایسی چیزوں پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتی. وہ جو یعنی کہ جب چیز گزرتی ہے تو وہ شکل نظر آ رہی ہوتی ہے
تو وہ مجھے لگا کہ تو عربوں کا اسٹائل ہے، تو میں نے نیچے پڑھا تو کربلا میں شادی کا واقعہ، واقعہ کربلا ایپیسوڈ نمبر فلانی فلانی، میں کہ انہوں نے سیریز بنائی ہے۔ بس یہ ساری قصے کہانیاں ہیں جی۔ میں نے دیکھا تھا پچھلی بار سندھ میں کربلا کا قصہ پیش کیا گیا تھا ڈرامے کی شکل میں، ہر سال کیا جاتا ہے، پچھلی بار اس کی کچھ نہ وہ آ گئی تھی تصویریں، کچھ ویڈیوز یوٹیوب پر آ گئی تھی، اپلوڈ ہو گئی تھی، تو میں دیکھ رہی تھی تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے رام لیلا چل رہا ہو۔ ہندو اپنے دسہرے پہ وہ کرتے ہیں نا پیش، رام لیلا کا ڈرامہ، تو بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ رام لیلا پیش ہو۔ ہاں جی، سندھ میں اس کا اثر اس چیزوں کا زیادہ، اس لیے نا کہ وہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، تو ہندو جب اپنے وہ کرتے ہیں، جنم اشٹمی پر بھی وہ کرتے ہیں درگا کا ڈرامہ وغیرہ، پھر جو وہ کرشن کا تہوار آتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں، تو اس پر وہ پھر کرشن کے وہ کرتے ہیں، ڈرامہ پیش کرتے ہیں ان کی زندگی پر، اور یہ جو دسہرے پر رام لیلا کا کرتے ہیں، تو وہ ہم نے پیچھے رہنا ہے، ہم نے وہ سارا کچھ کرنا ہے جو انہوں نے کیا، تو یہ ساری بیکار باتیں ہیں جی، یہ سب کہانیاں جھوٹی ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، تاریخ سے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح قرآن سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔